बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस्लाम लाज़मी लेक्चर नंबर 24। क्वेश्चन हमारा रोज़े का चल रहा था, लॉन्ग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था रोज़े का मफ़हूम, अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में, और इसके साथ रोज़े के अगराज़ व मकासद। तो लेक्चर नंबर 22 और 23 में हमने रोज़े का तारुफ़, उसकी अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में, और 23 में भी हमने रोज़े की अहमियत हदीस की रोशनी में बयान की थी। तो आज उसी क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा जो है लेक्चर नंबर 24 में हम जो है वो आपको लेक्चर देंगे, डिस्कस करेंगे। और वो है रोज़े के अगराज़ व मकासद, यानी रोज़े का जो मकसद है, रोज़ा रखने का मकसद दिन भर भूखा प्यासा रहना, अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात पर काबू रखने का असल मकसद क्या है, इसकी क्या गर्ज़ व गायत है। तो इंशाअल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 24 है बेटा, इस्लाम लाज़मी का। तो इसमें आपने पेज ओपन करना है, आपका पेज नंबर 23 है। पेज नंबर आपका 23 है, ये आप नोट कर लें, पेज 23। इसमें आप देखिए पेज के तकरीबन स्टार्ट ही में टॉपिक दिया हुआ है रोज़ा, ये रोज़ा लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम रोज़े का जो मकसद है, कुरानी आयत जो रोज़े की दी हुई है, रोज़े की फ़र्ज़ियत पर कुरानी आयत, कुरान मजीद की इसी आयत में ही, इस आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला ने रोज़े का मकसद भी साथ बयान कर दिया है। देखें, रोज़े की जो फ़र्ज़ियत से मुताल्लिक़ ज़िक्र किया गया है, ये एक ऐसी इबादत है जो पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ रही है। कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब जो हिस्सा दिए लअल्लकुम तत्तकून, ये रोज़े का मकसद बयान किया जा रहा है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, ताकि तुम परहेज़गार। अब बेटा आपने नोट करना है, जो रोज़े का जो मकसद है, इसके जो अगराज़ व मकासद हैं जो हम बयान कर रहे हैं, उसमें जो अहम मकसद रोज़े का क्या हुआ, वो है तकवा का हुसूल, तकवा हासिल करना, हुसूल तकवा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। अब सबसे पहले हम तकवा की तारीफ़ देखेंगे। तकवा कहते किसे हैं, ये आपका बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। आपकी टेक्स्ट बुक के इसी पेज पर जहाँ आयत का तर्जमा ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर लिखा है कि तकवा, इसका मफ़हूम, अहम शॉर्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तकवा का मफ़हूम क्या है, तो उसके जवाब में आपको क्या लिखना होगा। तकवा का मफ़हूम परहेज़गारी है। देखें, लिखा होगा तकवा का मफ़हूम परहेज़गारी है। तकवा दिल की उस कैफ़ियत का नाम है, तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है और नेकियों की तरफ राग़िब करती है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तकवा का मफ़हूम क्या है, तो आपने इन्हीं अल्फाज में जवाब देना होगा, अपनी तरफ से कुछ ना लिखें। अगर आपको तकवा का मफ़हूम क्वेश्चन दिया जाए, तकवा का मफ़हूम क्या है, तो आपने जवाब देना है तकवा का मफ़हूम परहेज़गारी है। तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है और नेकियों की तरफ राग़िब करती है। यही इसका जवाब है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब रोज़े के जो मकासद हम पढ़ रहे थे, उसमें आपने आयत के मुताबिक पढ़ा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। हमने जो तकवा और परहेज़गारी है, इसकी तारीफ़ अभी आपको बताई है। तो तकवा जो है, ये दिल की कैफियत का नाम है। ये वो कैफियत है जो इंसान को नेकियों की तरफ राग़िब करती है, बुराइयों से रोकती है। और कुरान मजीद की जो रोज़े की फ़र्ज़ियत पर कुरानी आयत है, उसमें रोज़े का जो असल जो मकसद बयान हुआ है, वो है हुसूल तक़वा बयान हुआ। कुरान की आयत लअल्लकुम तत्तकून जो बयान हुई, इसके मुताबिक क्या मतलब हुआ, तक़वा का हुसूल, ये रोज़े का असल मकसद है। और ये आपकी मारूज़ी भी है बेटा, नोट कर लें। रोज़े का असल मकसद क्या है, हुसूल तक़वा। रोज़े का असल मकसद क्या है, हुसूल तक़वा। अब तकवा का मफ़हूम पढ़ा भी आपने कि ये एक इंसान के दिली कैफियत का नाम है जो इंसान को नेकियों की तरफ राग़िब करती है, गुनाहों से रोकती है। अब तकवा इंसान में कब पैदा होगा, जब इंसान के अंदर अपने नफ्स पर काबू पाने की ताकत होगी, उसे ज़ब्त नफ्स की दौलत हासिल होगी।
انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی جو اہم چیز ہے وہ انسان کی خواہشات نفس ہے، انسان کی نفس کی خواہشات ہے۔ یہ خواہشات اگر اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہیں۔ خواہشات تو انسان کی ہوتی ہیں، یہ خواہشات اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر اچھی خواہشات ہیں اور اچھی خواہش رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ انسان کے انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں بہت سی خوبیاں لاتی ہے، تو یہ اچھی ہیں، جو اچھی خواہشات ہیں وہ اچھی ہیں۔ لیکن جب یہ انسان کی خواہشات ہدایت ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہیں اس کے تابع نہیں رہتی، اس کے مطابق نہیں ہوتی، تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ انسان پھر انسان نہیں رہتا بلکہ وہ جانور سے بھی گر جاتا ہے۔ روزے کا جو اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال ایک مہینہ تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے تو اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتا ہے، اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہوتا ہے، بدی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ روزہ خواہشات پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت، یہ معروضی ہے بیٹا، انسان کی انانیت یعنی خود پسندی کا بھی مؤثر علاج ہے۔ یہ معروضی ہے کہ انسان کی انانیت یا خود پسندی کا مؤثر علاج کیا ہے؟ روزہ۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی شدت میں کھانے پینے کی چیزیں پاس ہوتے ہوئے بھی خود کھانے پینے پر قادر نہیں پاتا، یعنی اپنے آپ کو کھانے پینے پر یعنی قادر نہیں پاتا، طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اٹھا کے کچھ کھا سکے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ احساس جب دائمی یعنی ہمیشہ کی کیفیت بن جائے تو اس میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، کیونکہ خواہشات انسان کی ہوتی ہیں، انسان کی خواہشات انسان کو اکساتی ہیں گناہوں کی طرف، لیکن جب انسان کی یہ مشق پوری ہوتی ہے، پورا مہینہ انسان بھوکا پیاسا ہے، اپنے آپ پر اپنے خود پر وہ ایک ضبط رکھتا ہے، ایک قابو رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتا ہے، تو یہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر زندگی میں کبھی بھی اس کے سامنے کوئی ایسا کام آ جائے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کیا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نوٹ کریں بیٹا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ جو روزے کا جو اصل مقصد ہے ابھی آپ نے سنا، حصول تقویٰ ہے، اور تقویٰ جو ہے انسان کی کیفیت کا، دل کی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف لاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ تو اصل میں جو تقویٰ ہے ہی اسی چیز کا نام۔ آپ ذرا غور کریں کہ گرمی کا موسم ہے، جیسے آج کل روزے چل رہے ہیں، تو گرمی کا موسم ہے اور شدید گرمی ہے، روزے کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی کافی لینتھی ہے، کافی لمبے روزے ہیں، 15.5-16 گھنٹے کے روزے ہیں۔ آپ نے سحری کی اور اس کے بعد پھر اپنے مطلب اسٹڈی کے لیے آپ لوگ نکلے، کالج کی طرف ہے، گرمی بھی برداشت کی، سفر کی صعوبت برداشت کی، اور پھر ٹیسٹ وغیرہ بھی دیے، لیکچر بھی اٹینڈ کیے، اور پھر گرمی میں ہی پھر آپ کو جب چھٹی ہوئی گھر کی طرف آئے تو کافی پیاس کی شدت ہے، بھوک بھی بہت ستا رہی ہے۔ گھر پہنچتے ہیں اور گھر پہنچ کر آپ نے مطلب دیکھا، گھر میں جا کر کچن کی طرف فریج میں جا کے دیکھا فریج بھی اوور لوڈ ہے، گھر میں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی
شخص گھر میں موجود نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ آرام کر رہا ہے اور آپ کو نہیں دیکھ رہا. آپ نے فریج کو دیکھا، فریج اوور لوڈ ہے، کچھ کھانا چاہیں کھا بھی سکتے ہیں، اور پیاس بھی شدید ہے، بھوک بھی بہت شدید ہے، لیکن آپ سب کچھ دیکھ کر پھر فریج بند کر دیتے ہیں، کچھ کھاتے نہیں ہیں، کچھ پیتے نہیں ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. اب کون سی طاقت ہے جس نے آپ کو روک رکھا ہے کھانے پینے سے؟ یہ وہی طاقت ہے جس کو ہم تقوی کی طاقت کہیں گے، پرہیزگاری کی طاقت کہیں گے، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا جو رب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ خود کو یعنی بھوکا پیاسا رکھتا ہے، پرہیز کرتا ہے اس چیز سے. تو اسی کو کہیں گے ہم تقوی. اور یہی تقوی ہے جو انسان کو یہ اسی روزے کی سٹیج سے آگے پھر انسان کو ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں انسان سے اسی طرح ہر ایسی خواہش جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو اس سے بچنے اور روکنے کی طاقت پیدا کرتا ہے. تو اسی کو ہم کہیں گے تقوی. تو یہ تقوی کا جو اصل مقصد ہے، وہ جو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہوا؟ حصول تقوی. تو اس کی دو ہیڈنگ آپ نے بیٹا دیکھی ہیں، ایک تقوی ہے، اور پھر تقوی حاصل کرنے کے لیے نفس پر قابو ہونا ضروری ہے، جس کو ہم ضبط نفس کہیں گے. انسان کو نیکی سے جو روکنے والی چیز ہے، برائی پر لانے والی چیز ہے، وہ انسان کے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں. جب انسان ان خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو پھر اسے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے. یہ بیٹا ہمارا لیکچر نمبر 24 ہے، اور اس میں ایک دفعہ پھر ہم ذرا اس کو ریویو کر لیتے ہیں. اس کویسچن کو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، یہ ہمارا کویسچن تھا روزہ کیا ہے، روزے کا مفہوم، اہمیت، اغراض و مقاصد قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. یہ ہمارا کویسچن تھا. تو اس کویسچن میں ہم نے جو آپ کا لیکچر کا کلپ نمبر 22 ہے، 3 ہے اور 4 ہے، ان 3 کلپس میں ہم نے یہ آپ کا کویسچن، کیونکہ ڈیٹیل میں کویسچن تھا یہ، تو ہم نے آپ کو نوٹس بھی بنوائے ہیں اور ٹیکسٹ بک پہ نشان بھی لگوائے ہیں آپ کو. تو آپ اس کو ایک بار پھر دیکھیں. یہ ہمارا کویسچن ہے، روزہ کیا ہے، روزے کا مفہوم، اہمیت اور اغراض و مقاصد قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. تو یہ پورا آپ کا ایک لانگ کویسچن جو ہے، یہ لیکچر نمبر 22، 23 اور 24، یہ تینوں لیکچر میں آپ کا ایک یہ کویسچن ڈسکس ہوا ہے. لینتھی کویسچن ہے، لانگ کویسچن ہے. تو اس کی ہیڈنگ ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیں. اس میں سب سے پہلے روزے کے لغوی معنی، روزے کا اصطلاحی مفہوم، روزے کی فرضیت، پھر روزے کی اہمیت بیان کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس کے بعد جو ہے جو آیاتیں دی ہوئی ہیں، ایک پہلی آیت ٹیکسٹ بک کے پیج 24 پر دی ہوئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے حوالے سے. دوسری آیت میں نے لکھوائی ہے آپ کو، تیسری آیت. اس کے بعد روزے کی اہمیت حدیث کی روشنی میں. پھر آپ نے اس میں پہلی حدیث جو ٹیکسٹ بک کی پیج 24 پہ دی ہوئی ہے، دوسری حدیث بھی 24 پہ دی ہوئی ہے، اور تیسری حدیث 23 پہ دی ہوئی ہے. پھر 3 حدیثیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس طرح للصائم فرحتان، فرحتن حین یفطر و فرحتن حین یلقى ربه. اور اس کے بعد ایک آخری حدیث کل شیء له زکوٰۃ و زکوٰۃ البدن الصوم. یہ حدیثوں کا ترجمہ میں نے لکھوایا ہے ساتھ آپ کو. تو اس طرح آپ کا یہ یہاں تک ہوا. آخر میں روزے کے اغراض و مقاصد ہیں. پہلا مقصد جو روزے کا اصل مقصد حصول تقوی ہے، اور تقوی پانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضبط نفس ہے، جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو یہ یہاں تک بیٹا آپ کا یہ پہلا ایک جو آپ کا لانگ کویسچن ہے وہ آپ کا یہاں تک ختم ہوا ہے. تو آپ نے اس کے مطابق تیاری کرنی ہے. کچھ اہم آبجیکٹیوز اور شارٹ کویسچن بھی میں نے بیٹا آپ کو نشان لگوائے تھے. تو اس پورے لانگ کویسچن میں جو اہم شارٹ کویسچن آپ کے ہیں، آپ ذرا وہ بھی نوٹ کر لیں. اس پورے لانگ کویسچن میں سب سے پہلے روزے کی تعریف کیجیے، تو آپ نے لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم لکھنا ہے. دوسرا اہم کویسچن، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو جواب اس کا ہے روزے کا اصل مقصد حصول تقوی ہے. تیسرا اہم کویسچن، روزے کی فرضیت پر قرآنی آیت لکھیے. روزے کی فرضیت پر قرآنی آیت لکھیے. تو آپ قرآنی آیت لکھیں گی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس طرح یہ حدیث آپ کو دی جا سکتی ہے کل عمل ابن آدم والی حدیث، کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب کتنے گناہ سے کتنے گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے. یہ شارٹ کویسچن بھی ہے. اور یہ پوری حدیث آپ کو عربی میں دی جا سکتی ہے، اس کا ترجمہ لکھیں. یہ آپ کا اہم کویسچن ہے.
اس کے بعد روزہ افطار کرانے کا ثواب، من فطر فیہ صائما، میں نے ایک حدیث لکھوائی تھی آپ کو، من فطر فیہ صائما، وہ پوری حدیث آپ نے روزہ افطار کرانے کے حوالے سے اس کو تیار کرنا ہے آپ نے۔ تو اس کے علاوہ تقوی کا مفہوم کیا ہے، یہ آپ کا اہم کویسچن ہے۔ تقوی کا مفہوم پرہیزگاری ہے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ تو یہ آپ کا بیٹا اہم شارٹ کویسچن ہے۔ تو اس کے مطابق آپ یہ تینوں کلپ تیار کرنے ہیں، یہ آپ کا پورا ایک لانگ کویسچن ہے۔ اللہ حافظ۔